वेलकम टू द शो। आज हम बात करेंगे आज से ठीक 2 बरस पहले बालाकोट में भारत ने दावा किया कि उनके तैयारों ने अंदर घुसकर बालाकोट के एक नवाही इलाके में कुछ बॉम्बिंग की है, जिससे उनके मुताबिक कोई दहशतगर्द कैंप उड़ाया है, जो दावा बाद में बहरहाल झूठा साबित हुआ। और ये हम नहीं कह रहे, ये अटलांटिक की जो ऑफिशियल फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है उसने सैटेलाइट इमेजरी से ये चीज़ साबित की कि ऐसा कोई वहाँ टेररिस्ट कैंप नहीं था। और जिस तरह से वो तैयारे अंदर आए और उनको फिर हमने इंगेज किया, और उसके बाद जिस तरह से पैनिक में वो वापस गए तो उन्होंने कुछ पे लोड गिराया, और बाद में उस वक्त के DGISPR सहाफ़ियों को लेकर भी गए, न सिर्फ मुल्की सहाफ़ियों को बल्कि गैर मुल्की सहाफ़ियों को, जहाँ जाकर उन्होंने दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत कह रहा है। मगर हुआ क्या उस दिन, वहीं से शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एयर कमोडोर अहमद रज़ा तमग़ाज़ मिलिट्री मौजूद हैं। आप DG एयर फोर्स पब्लिक रिलेशंस हैं। वेलकम टू द शो अहमद साहब। 2 साल गुजर गए, तो याद ताज़ा करने के लिए, और बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं जो अभी तक जो है मिथ्स ही हैं, तो उन पर बात करने के लिए हम आपसे ही शुरू करते हैं। तो बताइए कि 26 फरवरी को एक्चुअली हुआ क्या था? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर साहब एंड ज़रार खोड़ो साहब, आपका प्रोग्राम में मदऊ करने का। बड़ा पर्टिनेंट सवाल है आपका कि 26 तारीख को हुआ क्या, और इस सवाल के इर्द गिर्द भी बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो आज मैं चाहूँगा कि ज़ाहिर की जाए। 26 तारीख को इन्होंने तकरीबन रात को 3 बजे के लगभग 4 जगहों से दरअंदाजी करने की कोशिश की भारतीय फ़िज़ाइया ने। इन्होंने सरक्रीक एरिया में इंट्रूजन करने की कोशिश की, इन्होंने रहीम यार ख़ान की तरफ से आने की कोशिश की, और फाजिलका सेक्टर और कश्मीर, तो ये 4 जगह थी जहाँ पे ये आए। और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो तैयारे थे वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे थे, और उन्होंने इन तमाम फॉर्मेशंस को इंगेज किया और तमाम एरियाज़ में ये वापस पलट गए। इन्होंने घुसने की ज़रूरत नहीं की। इसी तरह जो कश्मीर के एरिया में अलबत्ता ये हुआ कि जब हमारे तैयारों ने इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, इन्होंने आते हुए देखा, तो ये फ़ौरन अपने जो पेलोड था इन्होंने उसको फेंका और ड्रॉप किया, और ड्रॉप करते हुए ये वापस भागे। और ये तकरीबन 8 टोटल तैयारे थे जिनके पास बॉम्ब्स थे। 8 में से सिर्फ 4 थे कि जिन्होंने बॉम्ब्स फेंके, और बाकी 4 जो थे वो बग़ैर बॉम्ब फेंके वापस चले गए पाकिस्तान एयरफोर्स के एक्शन की वजह से। और बाद में पूरी दुनिया ने देखा, पूरी मीडिया ने देखा कि चंद दरख्तों और कब्वे के अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक्शन था जिसने दुश्मन को उसके मज़मूम मकासद हासिल करने से बाज रखा और उसको वापस पलटाया। अच्छा अहमद साहब, एक मैं लेमन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा, आप कैसे भूलेंगे कि उस वक्त जब ये बालाकोट हमला हुआ था तो इंडिया में तो कह रहे थे कि जी इससे मतलब हम जीत गए हैं, ये हो गया वो हो गया, और ज़ाहिर है इसकी पॉलिटिकल माइलेज बहुत ली थी। उसके दौरान नरेंद्र मोदी व भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना था कि जी ये मेरा आइडिया था कि आप उस वक्त जाएं जब पे बादल हैं ताकि जहाज़ नज़र न आए। अभी मैं एक और पढ़ रहा था कि किसी और का बयान कि जी हमने उस वक्त वो दिन चुना जहां पर चांद नहीं था या अर्ली मून था। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगेन प्योरली एज ए लेमन, कि आजकल के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी के साथ रेडार, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन तरह की चीज़ों का कोई वाकई फ़र्क पड़ता है या ऐसी कहने वाली बातें हैं? नहीं, कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई विश के मोदी साहब को एविएशन की कुछ थोड़ी बहुत सूझबूझ होती। चाहे बादल हो या ना हो, रेडार काम करता है, बादल के थ्रू भी देखता है रेडार और डिटेक्ट करता है, और हमने डिटेक्ट किए भी उस दिन। ना सिर्फ डिटेक्ट किए, उसके अगेंस्ट हमने रिएक्ट भी किया। तो ये सब सिर्फ खंबा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में मैं इसको और कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा अहमद साहब, फिर चलते हैं अगले दिन जब पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, और एक चीज़ ये भी कही जाती है कि फौरी क्यों नहीं रिएक्ट किया गया, एक दिन क्यों लिया गया, तो थोड़े बताएं कि क्या प्लानिंग हुई इन बिटवीन, क्या सोचा गया? जी बिल्कुल। जब 3 बजे रात को इन्होंने ये इस तरह की हरकत की और ये सारा हुआ और हमें पता लगा कि हमारे इलाके में
کوئی ویپنز گرے ہیں، اور تو ہم امیجیٹ ریئیکشن کے لیے تیار ہو گئے تھے. ود ان 15-20 منٹس ہمارے پائلٹس جو تھے وہ کاکپٹ میں بیٹھ چکے تھے اسی رات 26 کو ہی جی، اور وی ور ریڈی ٹو جنریٹ دا ریسپانس. لیکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی انہوں نے ہمیں گائیڈنس ڈائریکشن دی کہ پہلے ہمیں ڈیمیج اسسمنٹ کرنا چاہیے، ہمیں پہلے کنفرم کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا ڈیمیج ہوا ہے، اور اکارڈنگلی ہی پھر رسپانس جنریٹ کرنا چاہیے. تو پائلٹس کو پھر اس وجہ سے روکا گیا. آپ کو سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت مل کے بیٹھی اور انہوں نے پہلے تمام حالات کا جائزہ لیا، اور جب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تو پھر انہوں نے ہمیں رسپانس کی اجازت دی، اور یہ کہہ کے اجازت دی کہ چونکہ ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تو وہاں پہ ہم بھارت کے بھی جو ٹارگٹس کو ہم نشانہ بنائیں تو ہم ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے بجائے اوپن اسپیس میں اپنے ویپنز گرائیں، تاکہ جس طرح سے ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہی ہو، چیزیں ایسکلیشن کی طرف نہ جائیں. ہم اپنا رسپانس ضرور جنریٹ کریں، اپنا ریزالو ضرور دکھائیں، لیکن چیزوں کو ایسکلیٹ بھی نہ ہونے دیں. تو ہمارا رسپانس جو ہے وہ میجرڈ، کیلیبریٹڈ اور پروپورشنیٹ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے وقت لیا گیا، اور اس کے بعد یہ اسٹریٹجک ڈائریکشن دینے کے بعد پھر پاک فضائیہ کے سربراہ اور پاک فضائیہ کی جو اعلیٰ کمان تھی اس نے پھر بیٹھ کے طے کیا کہ کس وقت اٹیک کرنا ہے اور کس طرح اٹیک کرنا ہے. اچھا احمد صاحب، اب اس وقت ظاہر ہے کہ دس از پوسٹ بالاکوٹ، ٹھیک ہے، بھارت نے ایک حملہ کیا یا حملے کرنے کی کوشش کی، وہ تو آپ نے ابھی بیان کیا ہے کہ کیسے ہوا کیا ہوا. تو ظاہر ہے کہ لاجکلی اس وقت ان کی ایئر فورس اور ان کے ایئر ڈیفنسز بھی ہائی الرٹ پر ہوں گے. اس کے باوجود there was a response strike جیسے ابھی آپ نے کہا، لیکن proportionately ایسا نہیں، وہ کوئڈ پرو کو پلس والی بات نہیں تھی کہ کوئی مزید چیز ایسکلیٹ ہو. تو اس وقت مطلب کتنی اس بات کو کتنی غور سے دیکھا گیا کہ what kind of operational readiness انڈین ایئر فورس اور انڈین ایئر ڈیفنسز کی تھی؟ جی پہلے تو میں کوئڈ پرو کو پلس جو آپ نے بات کہی اس کی وضاحت کر دوں. ریسپانس ہمارا کوئڈ پرو کو پلس ہی تھا. بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس نے 5 بم پھینکے تھے، ہمیں 4 ہی ملے، 5واں شاید انہوں نے انڈیا کے اندر ہی گرایا غالباً. تو انہوں نے سپوزڈلی ایک ٹارگٹ کے اوپر 4 بم پھینکے، ہم نے 4 ٹارگٹ سیلیکٹ کیے اور ہم نے 6 بم پھینکے. تو یہ کوئڈ پرو کو پلس تھا، اور ہمارا ریزالو تھا یہ شو کرنے کے لیے کہ آپ جو کریں گے ہم اس سے ایک نوچ اپ آپ کو جواب دیں گے. ایز فار ایز ان کی ایئر ڈیفنس الرٹ، بالکل ان کا الرٹ چل رہا تھا، وہ ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور لیکن ہم نے پوری طرح سچویشن کو اسٹڈی کیا، اور پھر اپنی جیسا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس وقت کہا تھا کہ ہم ایٹ اے پوائنٹ اینڈ ٹائم آف آر چوزنگ ہم اٹیک کریں گے. تو ہم نے ایگزیکٹلی اسی طرح تمام آپریشنل کنسیڈریشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کا انتخاب کیا، اور اس ساری کارروائی جو 27 تاریخ کو ہوئی وہ کی. جی، جو کارروائی ہم نے کی، اور میرے خیال میں وہ اتنی سکسیسفل رہی کہ ہم نے ان کا ایک طیارہ بھی مار گرایا، ان کا جو پائلٹ ہے ابھی نندن اس کو بھی پکڑ لیا. تو ڈسپائٹ انڈین ہائی الرٹنیس ہم نے سکسیسفلی یہ کیا. آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ آپریشن کس طرح پلان ہوا، کیا ہوا، کس طرح ایگزیکیوٹ ہوا؟ پیپل وڈ لائک ٹو نو. اس میں پلاننگ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ پلاننگ جو ہوتی ہے یہ پہلے سے ہی ہم نے کی ہوئی ہوتی ہے. ٹارگٹس کا سلیکشن ایوری تھنگ یہ آن گوئنگ ایک پروسیس ہے. ہم اپنی ٹیکٹکس کو، اپنی وار گیمنگ کو، پلانس کو پیریوڈکلی ریویو کرتے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب 26 تاریخ کو انہوں نے یہ کارروائی کی تو ہم 15 منٹ کے اندر ہم تیار تھے جوابی کارروائی کرنے کے لیے. جہاں تک اس دن کا بات ہے تو جیسا کہ میں آپ کو پھر تفصیلات بتاتا ہوں کہ ہم نے 4 ٹارگٹس کا انتخاب کیا، جس میں سے 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تھے، اور ایک ان کا پیول ڈمپ تھا، اور چوتھا تھا ان کا ناریا میں سیکٹر میں فارورڈ سپورٹ ڈیپو. اور ان 4 ٹارگٹس کو ہم نے نشانے پر رکھا. ہم نے ویپنز وہ سلیکٹ کیے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا انٹینشن یہی تھی کہ ہم اوپن ایریا میں بام پھینکیں. تو ظاہر ہم پہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ پاک فضائیہ کا بھی نشانہ شاید غلط چلا گیا، وہ اس طرح کی بات کر سکتے تھے. لیکن ہم نے ویپنز وہ سلیکٹ کیے کہ جو ویپنز ویڈیو بھی بنا سکتے تھے، اور ہم نے ان ایریاز کی، ان ٹارگٹس کی ویڈیو بھی بنائی، اور اس میں بڑا واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹارگٹ ہمارے نشانے پہ ہے، اور اس کے بعد شارٹ آف ہٹنگ دی ٹارگٹ وہ اس کو ہم نے ویپن کو شفٹ کیا اوپن ایریا میں، اور جو ویپن ہے وہ اوپن ایریا میں جا کے گرا. تو ہم نے ان ویپنز کا انتخاب کیا
تاکہ ثبوت ہمارے پاس رہے اور ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی بات نہ کر سکے, کوئی دعویٰ نہ کر سکے کہ جی ہم نے شاید پروفیشنلی ایگزیکیوٹ نہیں کیا. ہم نے بالکل اس کو پروفیشنلی ایگزیکیوٹ کیا. جو سٹوری تھی وہ بہت ہی فیسینیٹنگ ہے, اور میرے خیال میں ماڈرن ہمیں حالیہ تاریخ میں تو ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح سے ایگزیکیوٹ اتنی زبردست طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا ہو. تو ابھی نندن کو کس طرح اس کے ٹارگٹ کو لاک کیا گیا, کس طرح سے وہ ہوا, وہ تھوڑا سا بتا سکیں گے؟ جی بالکل. جب پاکستان ایئر فورس نے یلغار وہاں پہ کی تو اس یلغار کی وجہ سے کافی زیادہ بھگدڑ مچی بھارتی فضائیہ میں, اور اسی گھبراہٹ میں سب سے پہلے تو جب ہماری اسٹرائک جا رہی تھی تو اسٹرائک جاتے ہوئے ہم نے حسن صدیقی نے سو-30 جو تھا اس کو شوٹ ڈاؤن کیا, انڈین سو-30 کو, جو کہ انڈیا ہی میں گرا مقبوضہ کشمیر کے اندر, اور اس کے بعد ان میں صحیح بھگدڑ مچی اور ان کے طیاروں نے بھاگنا شروع کیا. اسی بھگدڑ میں ان کا ایک ہیلی کاپٹر ایئر بورن ہوا جو پروبیبلی اس کے ریسکیو کے لیے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ایئر بورن ہوا تھا, اور اس بدحواسی میں انہوں نے اس ہیلی کاپٹر کو بھی اپنے ہی ہاتھوں سے مار گرایا. اسی بدحواسی میں جب یہ ایئر بورن ہوئے ہیں, ابھی نندن کی فارمیشن ایئر بورن ہوئی ہے, تو ابھی نندن ایئر بورن ہونے کے بعد اپنی سچویشن اویئرنیس جو تھے وہ لوز کر گئے, اور اتنا زیادہ سیچوریشن ہوئی کہ ان کا جو کنٹرولر تھا وہ بھی اس کو صحیح سے گائیڈ نہ کر سکا. اس نے کوشش ڈیفینیٹلی کی ہوگی, لیکن ابھی نندن وہ سچویشنلی ناٹ اویئر, اور وہ پاکستانی ٹیریٹری کے اندر داخل ہو گیا. اور بٹ دا مومنٹ وہ پاکستانی ٹیریٹری میں داخل ہوا ہے, ہمارے طیارے موجود تھے اور جنہوں نے اس کو نشانے پہ رکھا اور اس کو شوٹ ڈاؤن کیا. اسی سوال کے ساتھ ہم لیتے ہیں یہاں ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ مزید کیا ہوا. اچھا عمر صاحب, اب یہ جو آپ نے ہیلی کاپٹر کی بات کی, تو اگین فرام لے مین پرسپیکٹو میں جاننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے لیے بڑی عجیب ہوتا ہے کہ ایک فوج اپنی ہی کسی ایسٹ کو گرا دے, تو مطلب اس طرح کی کنفیوژن فوگ آف وار میں کیسی پیدا ہوتی ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی یہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے. فوگ آف وار بڑا صحیح آپ نے ٹرمینالوجی استعمال کی. جب پاکستان ایئر فورس نے ہم نے جب یلغار ان کے اوپر کی تو وہ اتنی اوور ویلمنگ تھی کہ وہاں پہ ڈیسیشن میکنگ جو تھی وہ بریک ہوئی, اور اس میں ہی بدحواسی میں ہی جب مختلف اس کے ٹیئرز ہوتے ہیں کہ آپ نے جہاز کو جو گراؤنڈ بیسڈ ویپنز ہیں وہ جہاز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو شوٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور وہ اسی بدحواسی کی ہی وجہ سے وہ جو ہم نے کریٹ کی اس میں ان سے آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی جہاز کی صحیح طریقے سے, اور وہ اپنے ہی ویپن کے ذریعے اس کو مار دیا گیا. اچھا ایک اس کے ساتھ ہی فالو اپ ایک سوال. اب اگین اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آئی تھنک میرے لیے تو ہے اور بہت لوگوں کے لیے بھی ہوگی, کیونکہ ہمارے آج کل ایک سوچ ہے, ایک تصور ہے کہ اب جنگ اتنی ٹیکنیکل چیز ہے کہ اس میں ہیومن ایلیمنٹ اور بڑی مطلب سمپل چیزیں ہیں کہ بندے کا مائنڈ کنفیوز ہو جائے یا آپ پینک کر جائیں, ان کا اتنا اب شاید فیکٹر نہیں ہے. لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں تو یہ جو سائیکولوجیکل گیم ہوتی ہے اور اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنا اور دوسرے بندے کو کنفیوز رکھنا, اس کی ابھی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ جی بالکل, اس لیے کہ وارفیئر جو ہے اسپیشلی اگر میں ایئر وارفیئر کی بات کروں تو وہ بہت ہی زیادہ کمپلیکس ہو چکی ہے. اب ایک منیمم اسپیس کے اندر اگر 50 جہاز آپریٹ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس کے ایئر کرافٹ آپریٹ کر رہے ہیں, اگر لیٹ سپوز ایک ہم اس سے ہٹ کے بھی بات کریں, ایک ہائپوتھیٹیکل وارفیئر سینیریو کی بات کریں تو اس میں یو اے ویز بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر ایویکس بھی ہوتے ہیں, اور سب کا ایک گریڈ پہ ایک نیٹ ورک پہ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو بڑا روبسٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم چاہیے, آپ کو کمیونیکیشن سسٹم چاہیے, ڈیٹا لنک چاہیے آپ کو. تو وہ کمانڈر کے پاس انفارمیشن اب بہت زیادہ آ گئی ہے, تو اسی لیے انفارمیشن کو فلٹر کرنا, صحیح ڈیسیشن لینا بہت فاسٹ پیس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اس پوری فاسٹ پیس کے اندر, اتنی کمپلیکس انوائرمنٹ کے اندر صحیح ڈیسیشن لینا اور اپنے نروز پہ قابو رکھنا اور صحیح سمت میں چلنا, یہ بہت چیلنجنگ اب ہو چکا ہے ماڈرن وارفیئر کے اندر. احمد صاحب اب آ جاتے ہیں کچھ متس کے بارے میں اور کلیمز کے بارے میں. ایک پہلا کلیم جو بھارت نے کیا جس کو اگین وہ ثابت نہیں کر سکا, وہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کا ایک F-16 طیارہ جو ہے وہ مار گرایا. تو where did that come from? یہ آئی تھنک ان کی اپنی ایک گڑھی ہوئی کہانی ہے.
جب ان کے پاس ظاہر ہے کچھ نہیں تھا تو یہ کہ انہوں نے ایک فالس کلیم کیا، اور اس سلسلے میں بھی ہم بڑے واضح ثبوت پہلے بھی دنیا کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ پچھلے سال 2019 میں ہم نے ایک بریفنگ دی تھی، یہ اس وقت کے ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز تھے ایئر مارشل حسیب پراچا، ہمارا ایک مجاہدین افلاک کو سلام ایک شو ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے تصویریں دکھائی تھیں کہ ابھینندن کے جہاز پہ جو 4 میزائل لگے ہوئے تھے، وہ چاروں کے چاروں میزائل جو ہیں اس ریکٹ سے برآمد ہوئے ہیں جو اس کے جہاز کا تھا، وچ مینس کہ اس نے کوئی میزائل فائر ہی نہیں کیا۔ اسی طرح اس کے بعد اس سے اگلے سال پچھلے سال جب ہم نے اس کی پہلی اینیورسری کی آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی تو وہ چاروں کے چاروں میزائل ہم نے ایگزیبیشن پر رکھے اور پورے پاکستانی میڈیا کو، فورن میڈیا کو لا کے دکھایا، انہوں نے سب نے اپنے پیکیجز بنائے چلائے، ہم نے ان کو بریفنگ بھی دی کہ چاروں کے چاروں میزائل ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھینندن کے جہاز سے کوئی میزائل فائر نہیں ہوا، اور جب میزائل فائر نہیں ہوا تو کوئی جہاز کو شوٹ ڈاؤن کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے ایک جھوٹی کہانی گڑھی ہے اپنی تسلی ایک اور جسٹیفائی کرنے کے۔ جی سوری احمد صاحب بات کاٹ رہا ہوں، ایک اور جو بات ہوئی تھی اور اگین انڈین میڈیا نے اس کو کافی ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ 2 پائلٹ والی جو ایک کہانی آئی تھی، اور آئی تھنک انیشلی اگین شاید یہ بھی فوگ آف وار کی ہی بات ہے کہ ایسے کوئی بیان بھی دیا گیا تھا، اس کی کوئی وضاحت ہو سکتی ہے؟ ہاں، اس میں گزارش یہ ہے کہ جو بگ 21 کی ایجیکشن سیٹ ہے، ایک اس کا بھی پیراشوٹ ہوتا ہے، سیٹ کا اپنا بھی پیراشوٹ ہوتا ہے، یعنی سیٹ بھی پیراشوٹ کے ذریعے نیچے آتی ہے اور پائلٹ کا بھی اپنا پیراشوٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک سم ہاؤ اور دی ادر یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو وہ جو 2 پیراشوٹ اترتے ہوئے نیچے دیکھے گئے تو ان 2 پیراشوٹ کی بنیاد پہ سوشل میڈیا میں یہ قیاس آرائیاں ہو گئیں کہ 2 پائلٹس ہیں غالباً۔ جی بالکل، تو ایسا نہیں ہے، ایک ہی پائلٹ تھا اور وہی ابھینندن ہی تھا، ونگ کمانڈر ابھینندن، جس کو کہ ہم نے کیپچر ہی کیا اور بعد میں ریلیز بھی کیا۔ تو ابھینندن جب اس کا جہاز گرا وہاں سے اس کو لوکل ولیجرز نے پکڑا؟ جی انیشیلی تو اس کو لوکل ولیجرز نے پکڑا، پھر جو ہم نے سنا ہے، ظاہر ہے کیونکہ میں وہاں سائٹ پہ تو نہیں تھے، وہ تفصیلات تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جو سنا ہے میڈیا ہی کے تھرو کہ اس نے شاید کوئی فائر باری بھی کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوکل لوگوں نے اس کو پھر پکڑا اور اس کو مارنا شروع کیا اشتعال میں آ کے، لیکن پھر پاکستان آرمی وہاں پہ بر وقت پہنچی اور انہوں نے ابھینندن کو وہاں سے ریسکیو کیا اور اس کو کیپچر کر کے وہ لے کر کے آئے، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ ہی واز ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود جنیوا کنونشنز اینڈ ان اکارڈنس ود دا کلچرل نارمز آف پاکستان ایز اے کنٹری۔ ہم لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اچھا احمد صاحب، میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، رائٹ بیفور بالا کوٹ، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 4 جگہوں سے انگریس کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اب وہ ویسے سیریس تھے یا وہ ڈسٹریکشنز تھے فرام دا مین انگریس، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس سے پہلے جو چین آف ایونٹس ہوا تھا رائٹ انڈیا میں، مقبوضہ کشمیر میں، کیا ایئر فورس یا آرمڈ فورسز کو خدشہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ آپ کی بیسک آپریشنل پریپیئرڈنس تھی اس وقت کی؟ نہیں، ہم بالکل ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ جس طرح کی فضا انہوں نے بنا دی تھی اور جس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے اور جو ان کا فورس پوسچر تھا وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ کوئی مس ایڈونچر کریں گے، اور ہم نے اس واقعے سے پہلے ڈپلومیٹک چینل سے، ملٹری چینل سے تمام دنیا کو یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر کسی قسم کی کوئی انہوں نے مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پاکستان جوابی کارروائی کرے گا، اور آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو ہم نے جواب بھی دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سرپرائز تھا یا ہمیں پتہ نہیں تھا، اور چونکہ ہمیں پتہ تھا، خدشہ تھا کہ اس طرح کا ہوگا، اسی لیے ہم الرٹ بھی تھے۔ اچھا احمد صاحب، اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک کہا تھا کہ ہم نے ایک سرجیکل اسٹرائک کی ہے، جو بعد میں پروو نہیں ہو پائی۔ تو اگر ایک ملک کلیم کرتا ہے کہ اس نے ایک سکسیسفل سرجیکل اسٹرائک کی ہے تو اس کے ظاہر ثبوت بھی ہونے چاہیے، تو یہ کلیم جو ہے اتنا، اور کمنگ فرام اے پرائم منسٹر، آج کل تو ہر ایک چیز پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ظاہر ہے، تو وہ اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے کلیمز جو ہیں اگر ہوتے ہیں تو اف دے آر ناٹ بیکڈ بائی ایویڈنس، اس کا تو ایویڈنس ہی نہیں آیا، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ وہاں ایکسٹریم رائٹ ونگ اور سب نے بائی کیا کہ ہاں جی جناب یہ سرجیکل اسٹرائک ہو گئی، وہ سرجیکل اسٹرائک کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، کسی کو نہیں پتا، تو آپ کو کوئی علم ہے؟
میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب بھی موجود ہے کہ ظاہر ہے نہ کوئی ثبوت نہ کوئی بات نہ اور خالی جھوٹے دعوے. تو اب جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ ویپن گرایا تو ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے, ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے جو ہم نے دنیا کے سامنے رکھ دیا. تو اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا تو کبھی کچھ لاتے, تو آج تک تو کبھی کچھ لے کے نہیں آئے وہ. اور پھر میں مزید اس پہ ایڈ کر دوں کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ EU ڈس انفو لیب کا نے جو پردہ اٹھایا ہے ان کی جھوٹی کیمپینز کا اور جو انہوں نے پروپیگنڈے کا, وہ آپ کے سامنے ہے. تو وہ تو میرے خیال میں وہاں کی کسی بات پر بھی اب اعتبار کرنا میرے لیے تو محال ہے. یہ آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, شاید یہ آپ کے علم میں ہے. اگلے روز میں ایک خبر پڑھا تھا گریک سٹی ٹائمز کی, جو بھی شاید ان کے ساتھ ملا ہوا ہے یا جو بھی ہے, اس میں خبر آئی ہوئی تھی کہ ڈس انفو لیب نے پاکستان اور ترکی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دو ملک ہیں جو جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں. جب تھوڑی سی پتہ لگا, ریسرچ کی اس کے اوپر, تو انہوں نے اپنی ایک 2 نمبر ڈس انفو لیب بنائی ہوئی ہے جو پریٹینڈ کر رہی ہے کہ وہ EU ڈس انفو لیب ہے. تو اس حد تک معاملہ پہنچا ہوا ہے. جی اچھا احمد صاحب, اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ مبشر کے سوال کو اگر میں آگے لے جاؤں, یہ جو اسٹرائکس کی تھی یا کرنے کی کوشش کی تھی بھارت نے, اب دیز واز فار ڈومیسٹک پولیٹیکل پرپزز, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے دکھانا تھا کہ میری وہی 55 یا جتنی بھی انچ کی 56 تھینک یو 56 انچ کی چھاتی ہے. فیکٹ چیک, اپریشیٹ دیٹ مبشر. تو جب ایسا کیا جاتا ہے, جب ملٹری کو ایک ٹول کی طرح استعمال کیا جاتا ہے ڈومیسٹک پروپیگنڈا کنزمپشن کے لیے, تو یہ کسی بھی آرمڈ فورس کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے؟ جی بالکل, آپ نے درست سمت میں اشارہ کیا. یہ پوری جو ساری کارروائی تھی یہ محض اپنے الیکٹورل آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھی. اور یہاں پہ میں یہ ایڈ کر دوں کہ ایئر پاور جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن, جب بھی آپ ایئر پاور کو اپلائی کریں گے تو ایئر پاور ایسکلیٹری ان نیچر ہوتی ہے, اور اگر آپ اس کو امپلوائے کریں گے تو صورتحال ایسکلیشن کی طرف جائے گی. تو ایسی صرف ایک الیکٹورل آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے آپ ایئر پاور ایک ایسے ملک کے خلاف استعمال کریں کہ جس کی اپنی ایک پورٹنٹ ایئر فورس موجود ہے, اس کی آرم فورسز ہیں, 2 نیوکلیر کنٹریز ہیں, تو یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے. اس کے علاوہ تو اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے کسی قسم کا کوئی اس کے اندر سوچ نہیں گئی, اور آپ نے 2.5 بلین کی آبادی جو اس خطے میں رہتی ہے, آپ نے اس کو اپنی طرف سے جنگ کے دہانے پہ لا کھڑا کیا. مطلب کہ اپنے فوجیوں کی جان کے ساتھ جوا کھیلا ہے ایک طرح سے, اگر آپ کہنا چاہیں. ایسا ہی ہے, اپنے فوجیوں کے ساتھ, اپنی عوام کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ آپ نے جوا کھیلا ہے. یہ تو پاکستان کا اگلے دن انتہائی ذمہ دارانہ اقدام تھا کہ جس کی وجہ سے چیزیں ڈی ایسکیلیشن کی طرف گئیں. اس موقع پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور اس سارے انسیڈنٹ کے اوپر مزید سوال کریں گے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں ایئر کموڈور احمد رضا, جو کہ DGPR ایئر فورس ہیں, اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ بالا کوٹ اور اس کے بعد کیا ہوا. کرے اب آتے ہیں JF تھنڈر کے اوپر کہ پہلا بلاک آیا, دوسرا بلاک آیا اور اب تیسرا بلاک. تو کیا ڈفرینس ہے, کتنا زیادہ ہم نے امپروو کیا ہے اس میں؟ جی بالکل, بلاک 1 جو تھا اس کا وہ ایک بیسک بلاک تھا جو انیشلی بنایا گیا ایک بیسک آئیڈیا کے ساتھ, اور وہ پھر اسکواڈنز میں گیا, وہ آپریٹ ہوا. اس کے بعد اس سے جو فیڈ بیک آیا اور جو ڈیزائرڈ امپروومنٹس تھیں وہ امپروومنٹس کی گئیں, اور پھر ہم نے اس میں بلاک 2 نکالا, اور اب بلاک 3 کے اوپر کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ریسنٹلی ہم نے اس میں ڈوئل سیٹ کا ورژن کا بھی اضافہ کر دیا ہے. دسمبر میں ہم نے ڈوئل سیٹ رول آؤٹ کیے ہیں جو کہ اسکواڈنس کو دے دیے گئے ہیں, اور ان طیاروں سے ہماری ٹریننگ جو ہے بہت اس سے امپروو کر جائے گی, آپریشنل کیپیبلٹی بھی امپروو کرے گی. اس کے علاوہ بلاک 3 کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی پاکستان میں شروع کر دی گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر تک بلاک 3 JF-17 جو ہیں وہ بھی پاکستان کے
फ़ज़ाई बेड़े में शामिल हो। अच्छा अहमद साहब, अब इससे एक सवाल बनता है क्योंकि बिल्कुल अब मेरे ख्याल तुर्की के साथ भी तकरीबन यही हुआ कि वो जो F-16 वगैरह जो उनको वेस्ट से सप्लाई मिल रही थी वो मुतासिर हुई, तो फिर वो इंडिजनाइजेशन की तरफ गए। हमारे साथ भी कमो पेश मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसा सवाल है कि बिकॉज ऑफ ऑल द F-16 इशूज़, ये तो हम सब जानते हैं, हमें जाना पड़ा चीन की तरफ, और अब ये चीज़ें जॉइंटली मैन्युफैक्चर हो रही हैं। ये जो जब आप ऐसी चीज़ें बनाना शुरू करते हैं, बेशक इन कोलैबोरेशन या जो भी, कितना कुछ सीखने को मिलता है? काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कोलैबोरेशन करने का मकसद ही यही होता है कि एक मुल्क जिसके पास ऑलरेडी एक्सपर्टीज मौजूद है, हमारे अपने इंजीनियर बहुत क्वालिफाइड हैं, और तो म्यूचुअल लर्निंग होती है। हम उनसे सीखते हैं, कुछ वो हमसे सीखते हैं, और इस म्यूचुअल लर्निंग का ही शाहकार जो है हमारे सामने JF-17 की शक्ल में मौजूद है। इससे पहले K-8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, वो भी मुश्तरका था, तो वो भी हमारे सामने है। और हम देख सकते हैं कि एक म्यूचुअल लर्निंग के थ्रू हमने एक जदीद तैयारा जो है वो पिच कर दिया है, जो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स में पिछले 10 साल से ज़ायद अरसे से ऑपरेशनल है, वो जंग में भी हिस्सा ले चुका है। हालिया जो ऑपरेशन से फिट आउट हुआ था उसमें। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक और सवाल की तरफ आते हैं। अब जाहिर है कि जो इंडिया के हैं बिपिन रावत, जनरल रावत, तो उन्होंने तो बड़ी खुल के कहा था कि जी हम 2 फ्रंट वॉर क्या, हम 2.5 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर आपने देखा कि लद्दाख में क्या हुआ, फिर आपने देखा कि हमारे साथ क्या हुआ, तो शायद ये चीज़ थोड़ी सी हट रही है। मैं बात करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान और चीन की। अब मईशत में हमारी तो कोऑपरेशन है, मिलिट्री में भी हमारी बड़ी कोऑपरेशन है। एक टर्म होती है जो इस्तेमाल होती है इंटरऑपरेबिलिटी, कि आप दूसरे के साथ कितनी मैदान जंग में कितनी कोऑपरेशन के साथ लड़ सकते हैं। तो हमारी, और मैं स्पेसिफिकली अब एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स और PLA की जो एयरफोर्स है, चाइनीज़ एयरफोर्स, कितनी इंटरऑपरेबिलिटी है हमारी? जी, इसमें हमने इंटरऑपरेबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो शाहीन के नाम से एक एक्सरसाइज शुरू की, जिसका उसका जो एपिसोड थी वो अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में मुनक्किद हुई। तो ये जॉइंट एक्सरसाइजेस कोई पिछले 11 साल से चल रही हैं, दोनों ममालिक के दरमियान ऑल्टरनेटली होती हैं। एक साल पाकिस्तान में होती है, एक साल चाइना में होती है, और इसका मकसद यही है कि दोनों एयर फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे की प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाएं और एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट दें फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग में कोलैबोरेशन से म्यूचुअली सीखा जाता है, उसी तरह इसमें भी जो है आप जब ऑपरेशंस के अंदर जाते हैं तो यहाँ भी आप म्यूचुअली सीखते हैं, एक दूसरे के काम करने के तरीके से सीखते हैं, एक दूसरे की थिंकिंग से आपको का अंदाज़ा होता है कि किस तरह से होती है, और फिर उसको आप डबटेल करते हैं एक दूसरे के साथ म्यूचुअल सीखने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर अब हम आए UAVs या जो आसान अल्फाज में ड्रोन्स कहे जाते हैं, फ्यूचर बैटलफील्ड में आपको उनकी क्या जगह नज़र आती है? मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, अभी जो अर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में जो जंग हुई थी ओवर नगोर्नो काराबाख, जहाँ पर हमने देखा कि अज़रबैजान ने बहुत शानदार और बड़ा इफ़ेक्टिव इस्तेमाल किया था UAVs का, और जाहिर है कि फिर लोग थोड़े से आगे निकल जाते हैं कि जी अब मतलब फाइटर जेट्स का दौर ही ख़त्म हो गया है, जो शायद दुरुस्त नहीं है। आपकी नज़र में इंटीग्रेटेड बैटल स्पेस में UAVs की क्या अहमियत होगी? जी बिल्कुल, जो आप अज़रबैजान में जो चीज़ हुई वो स्वार्म UAVs कहलाते हैं, और वो कॉन्सेप्ट ज़ाहिर है कि इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है और नया है, और हमने उसकी सक्सेस देखी है। डेफिनेटली फ्यूचर जो इसका एयर पार का है वो ज़ाहिर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव तो है ही है, और जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो डेफिनेटली ये चीज़ें उस तरफ ही जाएंगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये कह देना कि हमें अब फाइटर जहाज़ की ज़रूरत नहीं है या पायलट्स की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी सी ओवर स्टेटमेंट है, इसलिए कि आपको ह्यूमन माइंड बहरहाल चाहिए किसी भी इस तरह के ऑपरेशंस में। आपको टेक्नोलॉजी असिस्ट कर सकती है, बट अल्टीमेट डिसीजन वो इंसान के ही हाथ में रहना चाहिए और रहेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई फोर्सिएबल फ्यूचर में हम बिल्कुल इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर अहमद रज़ा साहब, ये जो कि DG एयर फोर्स पब्लिक रिलेशंस हैं, उन्होंने हमें तफसील से बताया कि बालाकोट में जो
इंडिया ने मिस एडवेंचर किया और उसका जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया आपने भी सुना। आज के लिए इतना ही, मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।